मारूफ टीवी कंपेयर और कई फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाने वाले तारिक अजीज आज हम में नहीं रहे। इससे पहले ट्विटर पर उन्होंने एक ट्वीट किया था कि जल्द ही एक किताब सामने आने वाली है जिसमें वो अपनी ज़िंदगी के बारे में बताना चाहते थे और उन्होंने कहा था कि फुटपाथ से कौमी असम्बली तक के सफ़र को वो उसमें बयान करेंगे। पार्लियामेंट तक का जो सफ़र था, फुटपाथ से पार्लियामेंट तक के सफ़र को उन्होंने उस किताब में बयान करना था। चंद दिन पहले ही उनका ये ट्वीट आया था और तारिक अजीज़ 1997 से 1999 तक मेंबर कौमी असम्बली भी रहे। तारिक अजीज़ के बारे में कहा जाता है कि वो आवाज़ की दुनिया के बेताज बादशाह थे और अक्सर व बेशतर वो अपनी निजी महाफिल में इस बात का जिक्र किया करते थे कि एक वक्त था जब तारिक अजीज़ मिनट्स का नहीं बल्कि सेकंड्स का भी रुपया पैसा तक वसूल करता था। तारिक अजीज़ को ज़ाहरी तौर पर कोई बीमारी नहीं थी। तारिक अजीज़ के बारे में ये बात कही जाती है कि उन्होंने पीटीवी पर जिस तरह से राज किया है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। जब भी वो प्रोग्राम का आगाज़ किया करते थे, चाहे वो नीलाम घर किया करते या बाद में उन्होंने प्रोग्राम का नाम बदल कर बज़्म तारिक अजीज़ रखा, उस वक्त भी उन्होंने ये बात कही थी कि देखती आंखों सुनते कानों को तारिक अजीज़ का सलाम, और फिर ये अल्फाज अमर हो गए। याद रहे कि जब वो 1997 से 1999 तक मेंबर कौमी असम्बली रहे हैं तो उन इंतखाबात में उन्होंने इस वक्त के वज़ीर आज़म, जो भी मौजूदा वज़ीर आज़म है इमरान खान, उनको उस इलेक्शन में शिकस्त भी दी थी। तारिक अजीज़ का प्रोग्राम बज़्म तारिक अजीज़ 1974 में शुरू हुआ था और तारिक अजीज़ 1997 से 1999 तक मेंबर कौमी असम्बली भी रहे। बेहतरीन फ़नी खिदमात पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया। उन्होंने शायरी की एक किताब भी जो है वो शाया की थी। बेहतरीन शायर, बेहतरीन कालम निगार, बेहतरीन अदीब आज हम में नहीं रहे। तारीख़ में उन्हें याद रखा जाएगा और सुनहरे अल्फाज में उन्हें याद किया जाएगा। तारिक अजीज़ का शुमार पीटीवी के उन चंद सरकर्दा लोगों में शामिल होता है जिन्हें कहा जा सकता है कि जो पाकिस्तान टेलीविज़न की बुनियाद थे, असास थे। तारिक अजीज़ अदीब, शायर और साबिक रुकने कौमी असम्बली भी थे। उन्होंने कई फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। तारिक अजीज़ की तरफ से खुदा हाफिज़ का आज पैगाम मौसूल हो गया है। मारूफ अदाकार तारिक अजीज़ पीटीवी के मकबूल प्रोग्राम नीलाम घर के मेज़बान थे। ज़राए के मुताबिक कई फिल्मों में उन्होंने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। तारिक अजीज़ अदीब थे, शायर थे, साबिक रुकने कौमी असम्बली भी थे। तारिक अजीज़ का प्रोग्राम बज़्म तारिक अजीज़ 1974 में शुरू हुआ था। बज़्म तारिक अजीज़ जो प्रोग्राम शुरू किया गया 1974 में, पाकिस्तान टेलीविज़न पर जो सबसे पहली आवाज़ थी वो तारिक अजीज़ की आवाज़ थी। क्या आवाज़ थी, आप भी सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविज़न सर्विस की जानिब से तारिक अजीज़ आपसे मुखातिब है। ख़वातीन व हज़रात, आज जुमेरात है और नवंबर की 26 तारीख। आज का यादगार दिन पाकिस्तान में टेलीविजन के हवाले से एक तारीख साज दिन है। आज वो दिन है जब अपने इस लाहौर में, इस शहरों के शहर में, इस कॉलेजों के शहर में, इस बागों के शहर में, इस फूलों के शहर में पाकिस्तान टेलीविजन अपनी नशरियात का आगाज किया। तारिक अजीज़ साहब इंतकाल कर गए। हमें ज्वाइन किया है सुहेल अहमद साहब ने, मारूफ अदाकार हैं। सुहेल अहमद साहब, देखती आंखों और सुनते कानों को तारिक अजीज़ का सलाम, ये आवाज़ अब हम में नहीं रही, क्या कहेंगे? जी हाँ, ये खुद पाकिस्तान टेलीविज़न की आवाज़ और आंखें। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान टेलीविज़न जो है, जिसने बहुत इज्जत कमाई, वो उसके सबसे बड़े जो दुकानदार थे, सबसे बड़े जो इस मार्केट के दुकानदार थे और जिनका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान टेलीविज़न को इज्जत बख्शने का, वो तारिक अजीज़ साहब थे। इंतहाई गम की घड़ी है, इंतहाई दुख की घड़ी है ये। तारिक अजीज़ साहब के मुंह से निकले हुए फिक्रे, तारिक अजीज़ साहब के मुंह से निकला हुआ किसी का तारुफ, तारिक अजीज़ साहब के मुंह से जो कलमात निकलते थे वो एक एजाज़ समझे जाते। मुझे याद है कि हम लोग जब उनके कभी टेलीविज़न में उनके प्रोग्राम नीलाम घर में या तारिक अजीज़ शो में जाने का कभी इत्तफाक हुआ तो उसे हमने बहुत बड़ा एजाज़ समझा। और हर शख्स हर बड़े से बड़ा नामवर अदाकार उनके शो में जाने को एजाज़ समझता था। और इंतहाई खूबसूरत शख्सियत थे, इंतहाई नपी तुली बात करने वाले थे।
ان کا ایک ایک فکرہ ایوارڈ ہوتا تھا، باقاعدہ ایوارڈ ہوتا تھا جس کے لیے وہ بولتے تھے. اور میں ایک اور بات یہ یہاں پہ ضرور کہوں گا کہ جو ان کا کیلیبر ہے، جو ان کا مقام ہے، جو انہوں نے پاکستان کی ثقافت کو جو عزت بخشی ہے، جتنا ان کا کنٹریبیوشن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس اعزاز کے ساتھ ان کو رخصت کیا جائے اور فوری طور پہ یہ پاکستان کی یہ آواز ہے، ان کو نشان امتیاز سے فوری طور پہ نوازا جائے، اناؤنس کیا جائے وزیر اعظم کی طرف سے، اور یہ ثابت کیا جائے کہ ہم اپنے ہیروز کی کس قدر عزت کرتے ہیں اور کس قدر ان کو ہم مقام بخشتے ہیں اپنی طرف سے بھی. یہ بہت بڑا آدمی ہے، اس سے بڑا آدمی پاکستان کی ثقافت میں مجھے کوئی اور دوسرا نظر نہیں آتا. بہت ہی عظیم شخصیت تھے، اور ان کی جو اپنی ذاتی، جو ان کی طبیعت، جو ان کی شخصیت، جو ان کا کردار ہے، وہ بھی آپ دیکھیں کہ پوری زندگی میں 50 سال یہ سکرین پہ رہے ہیں، یہ لوگوں کے دلوں میں رہے ہیں، لوگوں کی آنکھوں کے سامنے رہے ہیں. ایک شاٹ بھی انہوں نے غلط نہیں کھیلی، ایک شاٹ غلط نہیں کھیلی. یہ اتنے عظیم آدمی، کبھی بھی ہم ان کو بھلا نہیں پائیں گے، کبھی بھی ان کو نہیں بھلا پائیں گے. یہ ہمارے اساتذہ، ایک بہت چھوٹا لفظ ہے، یہ پاکستان کی ثقافت کے اساتذہ میں سے نہیں، یہ باقاعدہ موجد تھے، باقاعدہ یہ انہوں نے ایسا کام کیا ہوا ہے کہ جس کو پھر ساری زندگی لوگوں نے فالو کیا ہے. جی. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کا کیا، انڈیا کا بھی، میں یہ حلفاً اور شرطیہ کہتا ہوں کہ کوئی بر صغیر کا شو آپ اٹھا کے دیکھیں، وہ طارق عزیز کے شو کا بچہ ہے، وہ طارق عزیز کے شو کی اولاد ہے، وہ طارق عزیز کے شو کا جنا ہوا ہے. ہر طرح کی انہوں نے پریزنٹیشن سکرین. بالکل، یہ بہت بڑا نقصان ہے. سہیل احمد صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں جوائن کیا ہے مشہور ڈرامہ نگار شاعر خلیل الرحمان قمر صاحب نے. خلیل الرحمان قمر صاحب، طارق عزیز صاحب انتقال کر گئے، اور ان کا شعر کہ دوست یہ تو نے کی ہے بچوں کی سی بات، جو کوئی چاہے پا سکتا ہے خوشیوں کے بھید بھلا. کیا کہیں گے اس نقصان پر؟ میرا سلام سہیل احمد صاحب، میں باتیں سن رہا تھا. ان کا چونکہ زیادہ وقت جو ہے وہ بہت ٹھیک سے اور قریب سے جانتے ہیں ان کو، لیکن ہم لوگ جو ان کو دیوار کی اوٹ سے دیکھا کرتے تھے، وہ بھی ان کو جانتے ہیں کہ وہ ایک بڑا آدمی تھا. اور آج ایک ان کے انتقال کے ساتھ سچ میں ایک بڑے عہد کا اختتام ہوا ہے. موت برحق ہے، ہم نے چلے جانا ہے، لیکن بدقسمتی ہمارے ملک، ہم برے وقتوں میں بڑے لوگوں کو کھو دیتے ہیں. ایک ایسا اسلوب ساز آدمی جس کو لب و لہن پر کمال حاصل تھا، جس آدمی نے ہم لوگوں کی درستی کی ہے مکالمہ بولنے میں، گفتگو کرنے میں، ٹھیک اردو بولنے میں، جس نے ہمارے ہاں ایک ایسے شو کو شہرت کی اس بلندی پر پہنچایا جس میں علمیت زیادہ اور شو بازی کم تھی. ایسے شخص کا اس وقت چلے جانا، جب ملک آلریڈی بہت ساری بے چارگیوں سے گزر رہا ہے، یقین کیجیے بہت بڑا نقصان ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام دے. اور میں یہ کہوں گا کہ انسٹیڈ کہ ہم یہ اعزازات کی بات کریں، اعزازات تو بہت سارے لوگوں کے حصے میں آ گئے، ان کو ایک ڈفرینٹ اعزاز دینا چاہیے. وہ ایک سچے پکے پاکستانی تھے، محب وطن تھے، ایسے محب وطن تھے جس سے بہت سارے لوگوں نے حب الوطنی سیکھی. تو ان کو پاکستانی پرچم میں لپیٹ کر سپرد خاک کرنا چاہیے. اس سے زیادہ عزت جو ہے شاید یہ ایوارڈز دینے سے زیادہ بڑی عزت ہوگی. یہ ہمیں ممتاز بنائے گی ان چیزوں میں، ہم اپنے ہیروز کی کس طرح قدر کرتے ہیں. خدا کے واسطے میری پیپل ایٹ دی ہیلم آف افیئرز جو ہیں، ان سے میری درخواست ہے کہ خدا کے واسطے یہ رسم شروع کیجیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ حب الوطنی کی قیمت ہماری سرکار کس طرح ادا کرتی ہے، اور یہ جذبہ پھر ہماری رگوں میں سرایت کرے گا. میں ایمان کے ساتھ کہتا ہوں، طارق عزیز سے بڑا پاکستانی شاید کوئی
صحیح. خلیل الرحمان قمر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. مشہور ڈرامہ نگار اور شاعر امجد اسلام امجد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. امجد صاحب، ہم وہ سیاہ نصیب ہیں تاریخ کے شہر میں، کھولیں دکان کفن کی تو سب مرنا چھوڑ دیں. آج ایک آواز خاموش ہو گئی جس نے ہمیں در حقیقت سماعتوں کو سننا سکھایا تھا. کیا کہیں گے آپ؟ بلا شبہ جی، میرے خیال میں اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی کہ ہمارے پرفارمنگ آرٹس کی فیلڈ میں اور خاص طور پر ٹیلی ویژن اور ریڈیو میں اگر ہم اس کے معماروں کے نام لینا چاہیں کہ پاکستان بننے کے بعد کن لوگوں نے ان اداروں کو کھڑا رکھا اور اس کی پہچان بنے، تو ڈیفینیٹلی اس میں طارق عزیز کا نام جو ہے وہ بہت جلی حرفوں سے لکھا جائے گا. انہوں نے شو کا ایک ایسا ٹرینڈ دیا پی ٹی وی کو جو کہ ابھی تک فالو جس کو کیا جا رہا ہے. اور پھر یہ کمال ہے کہ ہر ہفتے ایک پروگرام اتنے برس تک کرنے کے باوجود اس کی مقبولیت کو اور اس کے حسن کو اور اس کی تازگی کو انہوں نے قائم رکھا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو صداکاری جس کی طرف سے اب لوگوں کی توجہ اب نہیں رہی کہ پرفارمنگ آرٹ میں یا ایکٹنگ میں یا اس میں صداکاری کا کیا رول ہے، تو وہ اس کی ایک زندہ مثال تھے کہ جنہوں نے اپنی آواز کے ذریعے سے یا آواز کے پیٹ و خم کے ذریعے سے لوگوں کے کانوں کو اس کا احساس دلایا. اور اب تک جن لوگوں نے ان کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اب وہ ان کی آواز کو اپنے کانوں میں بولتا ہوا محسوس کر سکتے. خلیل الرحمان قمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خلیل الرحمان قمر صاحب، اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو جیسا کہ میں پہلے بھی شعر کا حوالہ دیا کہ کھولیں دکان کفن کی تو سب مرنا چھوڑ دیں. شاعری ہو، کالم نگاری ہو یا سیاست کا میدان ہو، پاکستان ٹیلی ویژن پر کام کرنا ہو، کوئی بھی شعبہ ہو، اتنی مکمل اور مدلل شخصیت. ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں سیاست کے حوالے سے ان کو کبھی کاؤنٹ نہیں کروں گا. وہ ایک انتہائی علمی شخصیت تھے، وہ ایک بے پناہ اداکار تھے، وہ ایک اعلیٰ پائے کے ایکٹر رہے ہیں، وہ ایک بہترین نیوز کاسٹر تھے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ بالکل جو امجد اسلام امجد صاحب نے کہا کہ وہ پاکستان ٹیلی ویژن کے معماروں میں ہیں. یہ اعزاز ان سے کوئی نہیں چھین سکتا. اور مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ شاید کوئی پہلی نیوز طارق عزیز صاحب کے ووکل میں ہی اناؤنس کی گئی تھی، اف آئی ایم ناٹ رانگ. اور دوسری جو سب سے اہم بات ہے میں آپ کو عرض کروں، ہمارے ہاں جو اردو کے ساتھ جو حشر وفا ہوا اور جس قدر نقصان اس قوم نے اردو سے بیگانگی کے بعد اٹھایا ہے، اور ایک ایسی زبان کی طرف چلے گئے جو ان کو کبھی بھی نہیں آئے گی، جو میرا ہمیشہ موقف رہا ہے. یہ ہمیشہ یہ سمجھتے رہیں گے کہ ان کو وہ زبان آ گئی ہے جو زبان ان کو آتی تھی اور جس پر ان کو پرائڈ لینا چاہیے تھا، جن پر ان کو فخر کرنا چاہیے تھا. اس کی محرومی شروع ہی اس وقت شاید ہوئی ہے جب ان جیسا ایک شخص جو ہے وہ شو چھوڑ کر گھر چلا گیا. یا وہ علالت وجہ ہوگی یا عمر وجہ ہوگی، لیکن آپ سمجھیے کہ ایسے کسی شخص کا چلے جانا اور ایسی کسی روایت کو فالو نہ کرنے کا نقصان ہوا ہمارے ملک کو. اور آج ہم اپنی ہی زبان سے اس قدر نابلد ہیں کہ سم ٹائمز تو شرم آتی ہے کہ خدا کے واسطے ہم پیدا کس زبان کے لیے ہوئے تھے، پیدا کس ملک میں ہوئے تھے، ہمیں بولنا کیا تھا اور ہم بول کیا رہے. یہ بات جب طارق عزیز یاد آیا کریں گے، یہ جو آج ہم بڑے دکھ کے ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ بیت بازی جو ہے وہ کیسی ہوا کرتی تھی، تو شرمناک بات ہے. نہیں، بیت بازی تو آج بھی ہونی چاہیے تھی. کہ آج ہم یوں سمجھ رہے ہیں جیسے کوئی چیز ہم نے میوزیم میں رکھی ہے اور ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں. اور میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ کسی دن ہم اس بات کا ذکر کر رہے ہوں کہ اردو ایک زبان ہے جو آج لاہور کے عجائب گھر میں یا کراچی کے عجائب گھر میں پڑی ہے. یہ ان لوگوں کی مہربانی ہے. ہمارے پاس اور بہت سارے ایسٹس ہیں جو سہارا ہیں. اللہ تعالیٰ کرے کہ اللہ ان کو زندگی دے. انور مقصود صاحب اس کمال کے آدمی ہیں. ہمارے پاس یا محی الدین اس کمال کے آدمی ہیں. تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ وہ ہمارے ہاں ایسی روشیں ڈیولپ کر دیں کہ ہم لوگوں کو اس سے اور ہمارے ملک کے لوگوں کو ان سے سیکھنے کا موقع ملے. اور ہم طارق عزیز جیسے لوگ کے مرنے کے بعد یہ نہ سوچیں کہ ہمارا نقصان کتنا بڑا ہے
اور خلا اتنا بڑا ہے جو پر نہیں ہو سکے گا. خدا کے واسطے میں بار بار یہ عرض کروں گا کہ میری آج اہل اقتدار سے گزارش ہے کہ طارق عزیز کو قومی پرچم میں لپیٹ کر دفنایا جائے. یہی اعزاز ہے جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں اور اس سے ایسا نہ کرنے کی غلطی نہ کی جائے. اس سے آپ بہت سارے کام جو آپ ڈرامے بنا کے فلمیں بنا کے کرنا چاہتے ہیں وہ ایک ایسی روایت طے کر جانے سے ہو جائے گا جس میں آپ کے زیادہ پیسے بھی نہیں لگتے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی خدمات کو بھلایا نہیں جا سکتا. بہت شکریہ خلیل الرحمان قمر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یاد رہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن کا جب قیام عمل میں آیا تو طارق عزیز پی ٹی وی کے سب سے پہلے مرد اناؤنسر تھے اور اس کے علاوہ 1975 میں انہوں نے اسٹیج شو شروع کیا تھا نیلام گھر کے نام سے اور اسے شہرت کی بلندیوں پر پہنچایا تھا. وہ اپنے پروگرام کا آغاز کس طرح سے کیا کرتے تھے ناظرین کو دکھاتے ہیں. ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے. دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو اقرا بلال اور طارق عزیز کا سلام پہنچے. یہ وہ گفتگو آپ نے جو سنی طارق عزیز صاحب کس طرح سے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے تھے. دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں یہ وہ الفاظ جو اب ہم نہیں سن پائیں گے. معروف اداکار کمپیئر ادیب اور شاعر طارق عزیز دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں. اداکار فردوس جمال صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, ان سے بات کرتے ہیں. فردوس صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. طارق عزیز صاحب جو کہ اپنی ذات میں ایک مکمل ادارہ تھے اور اگر یہ کہا جائے کہ انہوں نے ہمیں سننا سکھایا ہے, ہماری سماعتوں کو درست کیا ہے اور اپنی گفتگو سے انہوں نے ہمارے ذہنوں میں ہمارے کانوں میں ایک اپنی جو جگہ چھوڑی ہے, اب وہ ہم میں نہیں رہے ہیں. کیا کہیں گے آپ اس افسوسناک خبر پر؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے. اور یقیناً وہ میرے حساب سے تو اللہ کے پیارے بندوں میں سے اور جو اللہ کو پسندیدہ مخلوق ہے ان میں سے وہ ایک ایسے انسان تھے. چونکہ دیکھیں اللہ عزت اسی کو دیتا ہے جو اللہ رب العزت سے پیار کرتا ہے. اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے. چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم سب بندے ہیں, لیکن وہ جیسے امام بخش ناسخ کا شعر ہے نا کہ جو خاص ہے وہ شریک گروہ عام نہیں, شمار دانہ تسبیح میں امام نہیں. تو تسبیح کے دانے تو سب ہوتے ہیں لیکن اس میں امام ایک ہی ہوتا ہے اور امام گنا نہیں جاتا, لیکن امام کے بغیر تسبیح مکمل نہیں ہوتی. تو طارق عزیز ان انسانوں میں سے ہیں اور تھے. چونکہ ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کا جو کام ہے وہ تو نہیں مرتا. بندہ مر جاتا ہے, اس کا جو عمل ہے وہ نہیں مرتا. تو جو وہ کر بیٹھے ہیں, جو کر چکے ہیں, وہ اس نے کہاں مرنا ہے. وہ بلے شاہ بھی کہتا ہے نا کہ بلا اسا مرنا نہ ہی گور پیا کوئی ہو. تو مطلب ہے کہ بلے نے تو نہیں مرنا. یہ جو قبر میں ہوتا ہے وہ تو کوئی اور ہوتا ہے, وہ تو مادہ ہے, مٹیریل ہے, میس ہے, اس نے تو فنا ہونا ہے. لیکن جو انسان کی جو روح ہے, اس کا جو اپنا پن ہے, جو اس کا اصل ہے, وہ نہیں مرتا. اور اس کا جو ہے وہ کام جو ہے اس کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ نہیں ختم ہوتا. تو میرے بڑے بھی تھے, میرے سینئر بھی, اور مجھے یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ میں ان سے میری کافی نشستیں بھی رہی ہیں, رفاقت بھی رہی ہے میرے ساتھ. انہوں نے اسٹیج ڈرامہ بھی اکٹھے ہم نے کیا ہوا ہے, اسٹیج پلے میں بھی کام کیا ہوا ہے. اور ویسے بھی ہماری بڑی نشستیں ہوتی تھی. پی ٹی وی لاہور میں زاہد عزیر کے کمرے میں ہماری بڑی لمبی لمبی بحث ہوتی تھی, بڑی لمبی لمبی باتیں, بڑی لمبی لمبی داستانیں. ان کی زندگی کے بہت سارے ایسے گوشے ہیں جو عام لوگوں کو نہیں معلوم. تو وہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی تھے, شاعر بھی تھے. ان کی کتاب
وہ کس کا ہمزاد دا دکھ ہمزاد دا دکھ، پنجابی ان کا جی جی ایک مجموعہ ہے وہ بھی، اور خود بھی بڑے مطلب تلفظ انہوں نے لوگوں کو سکھایا اور تصحیح کرتے رہے. ہم نے بھی چونکہ میری بنیادی طور پر پشتو زبان ہے، میری مادری زبان، تو سچی بات ہے کہ میں نے ایسے ہی لوگوں سے اردو سیکھی. ہمارے اساتذہ میں سے آپ ان کو سمجھ لیں، اور پائنیئرز میں سے آپ ٹیلی ویژن کے پہلے، پی ٹی وی کے پہلے، یعنی ٹیلی ویژن اس ملک میں 64 میں آیا، اور میرے خیال میں پہلی آواز جو ہے وہ طارق عزیز کی آن گئی تھی ایز اے اناؤنسر. مطلب ہے انہوں نے پی ٹی وی کا افتتاح سمجھ لیں کہ اس ملک میں جو تصویر ہے اس کو ہوا میں بھیجا، اور وہ خود بھی آن ایئر ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک تاریخ ہے. تاریخ کبھی نہیں مرتی، بندہ مر جاتا ہے، اس کے اعمال اور اس کا کردار نہیں مرتا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دلوں میں وہ روشنی کا ایسا مینار ہے جو ہمیشہ روشن رہے گا جب تک ہم زندہ ہیں. یہ اس ملک کی تاریخ آنے والی نسلیں پتہ نہیں ان کو یاد رکھیں، ہمیں یاد رکھیں نہ رکھیں، لیکن بہرحال جس طرح طارق عزیز نے اور دوسرے ہمارے بڑے جو ہمارے سینئرز ہیں، ہمارے بزرگ ہیں جو ہر فیلڈ میں ہے پالیٹکس میں، جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا اس ملک کے لیے، جنہوں نے اپنا حصہ ادا کیا، اپنا کام کیا، اپنا بلا شبہ انہیں بلایا نہیں جا سکتا. فردوس جمال معروف اداکار ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا شکریہ.